बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक है। जैसा कि आप सबको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान कितने बड़े क्राइसिस से जो है वो गुजर रहा है। मईशत से लेकर अखलाकियात तक, सियासत तक, जमहूरियत तक और कॉन्स्टिट्यूशन तक हर जगह पे एक बहरान की सी कैफियत है। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अदालतें हुक्म देती हैं, निचली अदालतें हुक्म देती हैं तो बड़ी अदालतें उसको सस्पेंड कर देती हैं। तो यूँ एक जो है वो अनसर्टेनिटी की सी कैफियत है। और ख़ास कर पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक इंसाफ जो है वो जो है उसने रियासती रिट को जो है वो चैलेंज किया हुआ है। कानून नाफिज करने वाले चाहे इदारे हों चाहे कोई भी हो, वो किसी को नहीं मान रहे। और एक रिट लगाई हुई है इमरान खान की जानिब से कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊँगा, मैं मार दिया जाऊँगा। लेकिन बात यह है कि यही वही इमरान खान है कि जब ये अपनी हुकूमत में था तो इसने अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। रात गए यहाँ पे पोली क्लिनिक के अंदर से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जो सिस्टर है फरियाल तालपुर, उसको यहाँ से गिरफ्तार कराया जाता है। और इसके साथ खुद सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ और तमाम पाकिस्तान की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या उसमें जो दीगर सियासी जमातें शामिल हैं, उन तमाम सियासी जमातों के कायदीन को, उनके लीडरों को, उनके सियासतदानों को, उनके MNAs को जो है वो निशान, वो जो इंतकामी कार्रवाइयों का निशान बनाया जाता रहा। और एक पोलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही अदलिया की जानिब से भी। और फिर जो इदारे हैं तहकीकात करने वाले, FIA हो गया, नैब हो गया, इनकी जानिब से इनको एज ए टूल यूज़ किया जाता रहा पोलिटिकल इंजीनियरिंग का। लेकिन अब जब इमरान खान की बारी आई तो कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मुझे तो मौत आ जाएगी, मुझे तो अब ये मार रहे हैं, अदलिया में पेश हो रहा हूँ तो ये मेरे मारने की प्लानिंग की जा रही है, मुझे मार दिया जाएगा। अजीब बंदा है यार ये। लेकिन इस हवाले से सैयद खुर्शीद शाह ने एक बड़ी प्यारी बात की। पिछले दिनों हम उनके साथ बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक दफ़ा इमरान खान जो है वो लेके गए चौधरी निसार के चैम्बर में, तो मैं उनके साथ चला गया। तो बस हमें पोलिटिकली बातें हो रही थी तो चौधरी निसार को मेरे सामने इमरान खान ने कहा कि यार ये सियासतदान कैसे जेलें काट लेते हैं, मैं तो एक दिन भी जेल ना काट सकूँ। उन्होंने कहा वजह, उसने कहा मैं जेल जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। अब इमरान खान जो ये जो धमकियाँ दे रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, दरअसल इसको क्या, किसने मारना है, क्या कत्ल करना है, ये खुद बहाने कर रहा है। जैसे इसने जो है वो मार्च के दौरान अपने खुद एक ड्रामा करके गोलियां मरवाई और वो भी लगी या नहीं लगी, लेकिन प्लस्तर लगाए रखा कि अदालतों में पेश ना हो। अब इसको पता है कि इसको सज़ा होनी है और इसको ये भी पता है कि बकौल इसके कि मैं जेल में जाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो ये अपनी उस चीज़ों से बच रहा है कि मुझे जेल ना हो जाए, कि मुझे जेल हो गई तो मैं वो कुकीन कैसे स्निफ कर सकूँगा, मुझे बाकी लवाजमात कैसे मिलेंगे। जैसे एक दफ़ा मुशर्रफ दौर में इसको जो है वो डेरा गाजी खान में बंद किया गया था तो इसने भूख हड़ताल कर दी थी कि मैं तो कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं कि मुझे छोड़ा जाए, और वो मजबूरन नचारन इसको छोड़ दिया गया। वजह क्या थी कि इसको जेल में अब वो जिसके ऊपर ये तकिया करता है नशा, वो तो इसको नहीं मिल सकता ना। तो इस वजह से अब असल चीज़ें यही हैं जो हकीकत है। बाकी मुझे मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये सब बलबला है। इसको कौन मारना चाहते हैं, इसका इल्ज़ाम लगा रहा है और असल चीज़ ये है कि बचना चाह रहा है। जैसे प्लस्तर लगा के ये बचता रहा अदलिया से, केसेस से, तो अब भी कुछ यूं कर रहा है। अब भाई बात यह है कि आपको किसने कहा था लव लश्कर लेके आओ, लव लश्कर लेके पेशियों पे आता है। यार पाकिस्तान में बाकी सियासतदान पेश नहीं होते रहे। ये सैयद क्या नाम है अपना, सैयद खुर्शीद शाह आपके सामने कितने अरसा जेल में बंद रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जेलों में बंद होते रहे, पेश होते रहे। वो उन्होंने तो कभी पॉलिटिकली तौर के ऊपर लोगों को नहीं कहा कि आ जाएं जी मेरा आज पेशी है जी, आज हड़ताल करें, आज ये करें, आज वो करें, पुलिस पे चढ़ दौड़ें। नहीं, ये एक वैध अनोखा और लाडला है, और अनोखा तो है ही और लाडला है ही। शायद इसी वजह से आज वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ वज़ीर आज़म की बैठक भी हुई और मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर गपशप हुई। और अभी खबर ये भी मिली है कि DGISI भी जो है उसकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अब मुझे तो नहीं पता कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई, लेकिन बात यह है कि अब तो अवाम भी कहने पे मजबूर हो गई है कि भाई इमरान खान को इतनी जो ढील दी जा रही है इसके पीछे वजह कुछ और है। ये वही लोग हैं। देखिए बात यह है कि इन्हीं अदलिया को जब आप इस्तेमाल करते थे सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जेली बैंक अकाउंट केस बनाने के लिए, तो
تو عدلیہ فوراً استعمال ہوتی تھی۔ اچھا، باقی نواز شریف کے خلاف بھی اور دیگر کے خلاف۔ اب عمران خان کی جب باری آتی ہے تو یہ عدلیہ جو ہے اس کی سہولت کاری کرتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ ایک سیشن جج ظفر اقبال وارنٹ جاری کرتا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ اٹھ کے اس کے وارنٹ مسترد کر دیتی ہے، تو یوں سمجھ نہیں آ رہی لاہور ہائی کورٹ کیا کر رہی ہے، اور پھر یہ سپریم کورٹ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، ٹرک سے لے کر پتہ نہیں کیا باتیں جو ہیں وہ اب زبان زد عام ہو چکی ہیں۔ تو یہ اب پورے ملک کو ایک کرائسس کسی کیفیت میں کس نے داخل کیا ہوا ہے؟ عمران خان نے ہی تو کیا ہوا ہے نا، کہ جب سے یہ نکلا ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد سے، اور یہ پاکستان کی سیاست کا واحد بدبخت سیاستدان ہے، واحد بدبخت پارلیمنٹیرین تھا، اب تو نہیں ہے نا، تھا، جس کو پاکستان کی پوری پولیٹیکل ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ پارلیمان سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، یعنی کہ ہماری قومی اسمبلی سے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو نہ صرف اقتدار سے 12 پتھر باہر کیا بلکہ اس کو پارلیمان سے بھی 12 پتھر باہر کر دیا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کی پہلی سیاسی تاریخ بنی ہے، اور ویسے یہ تاریخیں بنتی ہیں اور اس کو بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا خاصا کردار رہا ہے، اور یہی تحریک عدم اعتماد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ خاصا تھا، وہ لے کے آئی تھی، تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایمرج ہوئی۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا سانڈ بن چکا ہے کہ جو اب کنٹرول نہیں ہو رہا۔ بات کیا ہے کہ کیسے جب قانون نافذ کرنے والا ادارے جب قانون حرکت میں آتا ہے تو یہ ہیومن شیلڈ کے طور پہ اپنے عمرانڈوز کو، اپنے یوتھیوں کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب پولیس کو اریسٹ کرنے آتی ہے تو وہ جو ہے پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، وہ جو ہے اس کے پولیس والوں کو تشدد کرتے ہیں، لاٹھیاں مارتے ہیں۔ وہ لاہور ہائی کورٹ کی فوٹیج آپ نے دیکھی کہ انصاف لائرز فورم والے کیا کہہ رہے تھے، پھر یہ جوڈیشل کمپلیکس میں کیا ہوا، اور پھر چاروں نہ چار اگر یہ عدالت جج اس کو بلا بھی لیتا ہے، پیش بھی ہوتا ہے، تو وہ جو دستخط کر کے پہلے تو انٹر نہیں ہوتا، تو جج نے کہا چلو دستخط ہی کرا کے دے دو، تو دستخط جب کرا کے فائل جاتی ہے تو وہ فائل ہی پھر یہ گم کر دی جاتی ہے۔ تو اب یہ معاملات کیوں کرتے ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے پھر عمران خان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کو پوری دنیا اور خاص کر ویسٹرن ورلڈ کیوں سپورٹ کر رہی ہے؟ آج میں تھوڑا سا اس نقطے کو بریف کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آج میں آپ کے سامنے بریف کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دراصل اینگلو امریکن جیوز ہے، ٹھیک ہے، اینگلو امریکن جیوز، اینگلو برطانیہ اب یہ ہو گیا، امریکن جیوز، تو ان کا اینگلو امریکن جیوز کا جو نیکسس ہے یہ دراصل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی انسٹیٹیوشنل یہ جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ذریعے یہ اپنی حکومت کو بھی چلاتی ہے اور یہ باقی ممالک پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور یہی اینگلو امریکن جیوز جو ہیں یہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آج کوئی پہلی دفعہ نہیں وارد ہوئے، بلکہ بہت عرصے سے پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر ان کی جو ہے ہمیشہ جو ہے ان کا کردار رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ دراصل پاکستان کے قید عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل ہوا تھا، جو ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، عدلیہ کے ذریعے لٹکایا گیا، بات سننی ہے، یہ عدلیہ تو صورت کاری کر رہی ہے نا عمران خان کے لیے، اور یہی عدلیہ تھی جو اینگلو امریکن جیوز کی ایما کے اوپر پاکستان کے قید عوام کو تختہ دار پہ لٹکا دیتی ہے۔ یہ آن دی ریکارڈ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بے نظیر بھٹو شہید کو بھی جس لابی نے جس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ قتل کرایا وہ یہی اینگلو امریکن جیوز ہی ہیں، اور پھر عمران خان تو ان کا اپنا ہے نا، یہودیوں سے اس کے تو بڑے مراسم ہیں، وہ اس کے سسرالی خاندان جو ہوا، اور پھر دیکھیں بات یہ ہے آج کے دور میں دیکھیں کہ یہودیوں کی جو کمپنیاں ہیں، خاص کر میڈیکل کمپنیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز، وہ ورلڈ وائڈ کیسے چھائی ہوئی ہیں۔ اب وہ کیسے چھائی ہوئی ہیں؟ بات یہ ہے کہ میڈیکل کی تاریخ کے اندر یہ چیز بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانوں کے اوپر تجربات کی اجازت نہیں ہے۔ میڈیکل ہسٹری کے اندر اگر کوئی تجربات ہوتے ہیں تو وہ چوں اور اینیمل پہ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو چیز افیکٹو ہوتی ہے وہ انسانوں پہ ہوتی ہے۔
ادویات سجات بنائی جاتی ہیں، لیکن شوکت خانم ہسپتال جو ہے یہ اس کے سسرالی خاندانوں نے بنوائی، یہاں پہ یہ ایسے کہانیاں چلتی ہیں۔ بات یہ ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیز جو جیوز کمپنیز ہیں اور ایون کہ اس کے سسرالی خاندانوں کی ہیں، ان کو انسانوں کے اوپر تجربات کا موقع مل سکے، اور انہوں نے تجربات کیے ہیں، آپ پاکستانیوں پہ کیے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور یہ اب تک وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہاں سے پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹس کر کے تو ورلڈ وائڈ اپنا آپ کو یہ فارماسٹیکل کمپنیز نے، یہودیز فارماسٹیکل جیوش فارماسٹیکل کمپنیز نے اپنے آپ کو منوایا۔ اچھا، پھر یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ اس کا تو ابھی بھی بیٹے انہی کے پاس ہے نا، تو ابھی تک وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں امریکہ میں اس کو باقاعدہ وہ زلمے خلیل زاد، میں تو نہیں کہہ رہا، وہ آپ کے سامنے اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ اس کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، ان کے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ان کے تھنک ٹینکس کو دیکھ لیں، برٹش وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جب جیوز کی بات آتی ہے تو آپ جیوز کی تو میں وضاحت کر چکا ہوں، آپ اسرائیل کے ٹی وی چینلز اور اسرائیل کے میڈیا کو دیکھ لیں، اور آج خان صاحب کی اپنی سپیچ کو دیکھ لیں، میں جی دنیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، میں HR ہیومن رائٹس دنیا کو میں، اور یہ وہ کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کو پتہ ہے نا کہ اس کے آقا، اس کے وہاں پہ جو سسرالی خاندان ہے وہ کتنا پاورفل ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال، ایک بات جو میں اس کو اپنی آرگیومنٹ کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری حامد میر کو انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا، حامد میر نے کہا کہ ان کا پروپیگنڈا اور یہ چیزیں پرسیپشن مینجمنٹ عمران خان کی بہت سٹرانگ ہے۔ تو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ کس کو نہیں پتہ، اور کہ ہم سب مانتے ہیں کہ اس کی پرسیپشن مینجمنٹ، اس کا میڈیا، اس کا سوشل میڈیا، اس کا پروپیگنڈا بہت سٹرانگ ہے۔ وجہ زرداری صاحب نے یہ کہی کہ اس کا جو گولڈ سمتھ فیملیز ہے، یعنی اس کا جو سسرالی خاندان ہے، وہ اس کو ابھی تک سپورٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ اس کے پاس کتنی بڑی پروپیگنڈا مشینیں مہم موجود ہے اور وہ کیسے چلاتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ دیکھ لیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے اس میں کس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے نریٹو کو کمزور کرایا اور اسرائیل کے نریٹو کو ورلڈ وائڈ، تو یہ وہی چیزیں، وہی لابی، وہی اینگلو امریکن جیوز ابھی بھی عمران خان کو ندے پہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کا ایک ورکر مارا جاتا ہے تو اقوام متحدہ جو ہے وہ چیخ اٹھتی ہے، عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اقوام متحدہ مذمتیں شروع کر دیتی ہے، لیکن یہاں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، عمران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، آج تک اقوام متحدہ کو غرض نہیں رہا۔ اچھا یہاں چھوڑو، فلسطین میں کیا وائلیشن نہیں ہو رہی، کشمیر میں وائلیشن کیوں نہیں، بہت وائلیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اقوام متحدہ کو کیوں جو ہے وہ خاموشی لگ جاتی ہے؟ عمران خان کے اوپر کچھ ہو جائے تو اقوام متحدہ بھی چیخ اٹھ پڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی اینگلو امریکن جیوز ہیں اور ان کا انفلوئنس ہے جو عمران خان کو بیل آؤٹ کر رہا ہے، اور یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر وہی میں نے کہا کہ وہی عدالتیں جو آصف علی زرداری کو بے گناہ قید رکھتی ہیں اور ان کو بغیر کسی چیز کے ثابت ہوئے ان کو قیدیں دی جاتی ہیں، مشقتیں دی جاتی ہیں، بے نظیر کے ٹرائل چلتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل انہی عدالتوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے، لیکن جب عمران خان کی باری آتی ہے تو اس پہ مکمل سہولت کاری ہوتی ہے۔ پہلے بھی سہولت کاری کر کے عمران خان کو جو ایز اے پپٹ رجیم یہاں پہ اینگلو امریکن جیوز کا بٹھایا گیا، اور اب جب اس پہ اس کے خلاف کیسز چلتے ہیں، اس کی اپنی جو 2 نمبری ہے، جو اس نے اسٹیٹ ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو پھر یہ واپس اس کو جو ہے وہ فیسلٹیشن ملتی ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ تو کہیں ایسا ہے نا کہ کس طریقے سے اس کو انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو اس کی سہولت کاری کرے اس سے عینیاتوں سے نمٹا جائے۔ عدلیہ میں بھی جو اس کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے ایک واضح میسج جانا چاہیے، تاکہ اب مزید اس ملک اس کرائسس کا شکار نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے، اس کی فاشزم کو، اس کی پرتشدد سیاست کو، اس کی اخلاقیات سے گری ہوئی سیاست کو ایک طرف پھینک کر جو ہے اب وہ ملک کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب یہ سائیڈ پہ ہوگا۔ جب تک یہ بیٹھا ہے تو اس نے ابھی اٹیمپٹ کی ہوئی ہے کہ ملک کو سری لنکا بنانا ہے، ہم میں چلنے، جب تک میں نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے ملک بھی نہیں ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے۔ تو اب اس کو
کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، اور ناگزیریت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔